इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 487 मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर तो कोई मसला नहीं। यही अंदाज़ हमारी ज़िंदगी का भी है, लेकिन अभी हमें 2-4 दिन रोपोशी का मसला दरपेश है। अपनी हिफाजत हम खुद कर सकते हैं, बल्कि तुम्हारी हिफाजत भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। मैंने कहा, क्या ख्याल है, अब चलें? उसने कहा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, और उठ खड़ा हुआ। हम उस चौकीदार को बिल्कुल भूले हुए थे जिसने हमें यहाँ से फ़ौरन दफ़ा हो जाने का हुक्म दिया था। वो न जाने कब गायब हो गया था। मेरा ख्याल था कि वो मुतमईन होकर चला गया है। हमने उसे बता दिया था कि हम इस जगह पर कब्ज़ा करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन मुंबई में शायद खाली ज़मीन की हिफाजत के मामले में लोग किसी पर भरोसा करने के कायल नहीं थे। चुनाचे चौकीदार न जाने कहाँ से खौफनाक शक्ल वाले मार पीट के माहिरीन की एक टीम इकट्ठी कर लाया था। हैरत की बात यह थी कि हम सब ने उन्हें उस वक्त देखा जब वो सर पर पहुंच गए थे। सबसे पहले राबिया की उन पर नजर गई। सिकंदर, ये क्या है? उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था। मैंने पलट कर देखा तो 6 अफराद को एक नीम दायरे की शक्ल में इस्तादा पाया। उनमें वो चौकीदार भी शामिल था जिसके अहकामात की तामील ना करके हमने गोया एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया था। उसकी फरियाद पर फौरी इंसाफ फराहम करने वाले हुकाम फ़ौरन तशरीफ़ ले आए थे। उनमें एक बात यकसां थी, तो ये थी कि वो एक ही नेक मकसद रखते थे, यानी हमारी मुनासिब गोशुमाली। ये भी समझा जा सकता था कि वो इत्तफाक व इत्तेहाद की बरक़ात के कायल थे और शायद हम पेशा भी थे। चौकीदार के फ़राइज़ हर जगह जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और सूरत से खूनख्वार नज़र आने वालों के ही सपुर्द किए जाते हैं। अच्छे और बड़े इदारे साबिक कमांडोज की खिदमत से इस्तेफादा करते हैं तो छोटे कारोबारी बदमाशों को तरजीह देते हैं। मुंबई में अमूमन पहरेदार और मुहाफिज गोरखे कहलाते हैं। ये सब भी आस पास के चौकीदार ही थे, मगर उनमें कोई गोरखा कौम का नज़र ना आता था। यही है वो दादा कीर। एक गंजे सर वाले पिस्ता कद शख्स ने लाठी ज़मीन पर मार के कहा। चौकीदार ने सारी इलाके मुजरिमान की शिनाख्त की। ये किसने कहा था कि वो यहाँ होटल बनाना चाहता है? दूसरे कपकपाती आवाज़ वाले शख्स ने हक्कारत से ज़मीन पर थूके कहा। चौकीदार ने मेरी तरफ उंगली से इशारा किया। इतनी देर में हम सब भी होशियार हो चुके थे, मगर हम चाहते तो मादरत के साथ फ़ौरन रवानगी भी इख्तियार कर सकते थे, मगर मुझे उन सब की सूरतों पर भी खंसी आ रही थी और उनकी बूंदी अदाकारी पर भी, जिससे वो खुद को दादा साबित करना चाहते थे। उन्हें रिवाल्वर दिखा के भी फरार होने पर मजबूर किया जा सकता था, मगर मेरे साथ शायद नाजो का मूड भी तफरी का था। ये प्लाट त्रिवनी का है। तीसरे शख्स ने अपनी मूंछें मरोड़ के कहा। खैरियत चाहते हो तो फ़ौरन खाली कर दो। चौथे शख्स ने फ़कत सर हिला के इस बात की तायद की। वो आदतन कम गो मालूम होता था, मगर उसकी आंखें सांप की आंखों की तरह गोल थी। अचानक नाजो ने कहा, अब तो हम कब्जा कर चुके इस जगह पर। मैंने कहा, हाँ, जाके बता दो त्रिवनी को। गंजा एक कदम आगे बढ़ाया। त्रिवनी को बताने की क्या ज़रूरत है? हाँ, उसे बता दिया तो वो तुम्हारे गंजे सर पर जूते से तबला बजा देगा। नाजो ने कहा, ए छोकरी, बहुत बढ़ के मत बोल। मुश्तइल होकर उसने फिर लाठी को ज़मीन पर मारा। नाजो बड़े इत्मीनान से उसके सामने चली गई और उससे चंद इंच के फासले पर ठहर गई। मोहसिन और गाली में मुझसे दबे लफ्ज़ों में कहा कि जब जा ही रहे हैं तो फिर ख्वाह मुख्वाह का झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, मगर मैंने उन्हें इशारे से खामोश कर दिया कि थोड़ा सा तमाशा देखो। नाजो चंद सेकंड लाठी वाले की आंखों में आंखें डाले देखती रही। वो कुछ हैरान था कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है। औरत पर हाथ उठाना उसकी शान मर्दानगी के खिलाफ होता। चुनांचे उसने इंतज़ार किया। उसके फरिश्तों को भी अंदाज़ा नहीं था कि चंद सेकंड बाद क्या होने वाला है। नाजो ने एक हाथ मार के पहले उसकी लाठी छीनी और दूर फेंक दी। उसके लिए नाजो ने सिर्फ एक हाथ उसकी कूनी के जोड़ पर मारा। वो बिलबिलाया और लाठी पर उसकी गिरफ्त बाकी ना रही। गालबन उसकी कूनी का जोड़ हिल गया था। फिर इससे पहले कि लाठी वाला कोई जवाबी कार्रवाई करता, नाजो ने सारी में होने के बावजूद जनाना सैंडल से उसकी पिंडली पर जोर से किक रसीद की और एक हाथ की 2 उंगलियां उसकी आंखों में घुसेड़ दी। वो पागलों की तरह मुंह पर हाथ रख के चिल्लाने लगा और ज़मीन पर गिर गया।
دوسرے شخص نے صورتحال کی نزاکت کو فوراً سمجھ لیا اور وہ پیچھے سے نازو کی نازک کمر دبوچنے کے لیے لپکا ہی تھا کہ نازو نے گھوم کے اس کی پشت پر ایک ہاتھ مارا اور وہ آگے جھکا تو اسے ایک پاؤں اڑا کے منہ کے بل گرا دیا۔ وہ بڑی پھرتی سے اٹھ گیا تھا لیکن نازو نے اس کا ہاتھ تھام کے ایک جھٹکا دیا، ایک گھٹنا اوپر اٹھایا اور اسے پلٹ کے زمین پر دے مارا۔ اب تک مقابلہ 1 اور 1 کا تھا۔ جب باقی 4 نے نازو کو گھیرنے کی کوشش کی تو میرے لیے بھی جنگ میں کود پڑنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ غالب اور محسن کے لیے یہ کوئی غیر متوقع یا انوکھا مقابلہ نہیں تھا، مگر ڈاکو محمد خان عرف خونی خان تو نازو کی چابک دستی، مہارت، فن اور ناقابل یقین تباہ کاری پر انتہائی حیرت سے منہ کھولے کھڑا بار بار کہہ رہا تھا، واہ بھائی، کمال کر دیا بھائی، واہ واہ بھائی۔ میری شمولیت سے جنگ کا نقشہ بدلنے میں دیر نہیں لگی۔ چند منٹ بعد میں نے ہاتھ جاڑ کے کہا، چلو کام ختم۔ ڈاکو محمد خان حیرت ستائش کے جذبات کے ساتھ میری اور نازو کی کارکردگی کا نتیجہ دیکھ رہا تھا۔ 6 افراد فرش پر ٹوٹے پھوٹے شکستہ اعضاء کے ساتھ بکھرے پڑے ہوئے کرب سے چلا رہے تھے، لوٹ رہے تھے یا بالکل ساکت پڑے ہوئے تھے۔ بہت دور ریلوے لائن کے دوسری طرف چومپڑ پٹی کے مکینوں کا ایک مختصر سا ہجوم خاصی دہشت کے ساتھ اس مختصر سنسنی خیز مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس کیمرہ کوئی نہیں تھا، ورنہ وہ فرض کر رہے تھے کہ یہ بھی کسی فلم کی شوٹنگ کا سین ہے۔ اب انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ ممبئی میں بدماشوں کے مختلف گروہ کسی نہ کسی دادا کی کمان میں اسی طرح ٹکراتے رہتے ہیں۔ تم نے واقعی ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکی آسمانی بجلی ہے۔ خونی خان نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، ایسی ایک لڑکی میرے ساتھ ہوتی تو میں سارے ہندوستان کو فتح کر لیتا۔ میں نے ہنس کر کہا، خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ رابعہ نے کہا، اب اس سے پہلے کہ پولیس بھی آ جائے یہاں سے نکل چلو۔ میں نے کہا، اچھا تم کہتی ہو تو چلتے ہیں، ورنہ کچھ دیر ٹھہرتے تو شاید تریونی کا ہیلی کاپٹر بھی ہمارے سامنے اتر جاتا۔ تم نے پھر کیا طے کیا ہے؟ نازو نے کہا، تم گاڑی لے کر چلو۔ کتنی سواری ہیں تمہارے پاس؟ ہم سب سے پہلے 2 گاڑیوں میں آئے تھے، ایک ٹیکسی بھی تھی۔ گل نے کہا، اب بھی ایسا ہی کریں گے، تم گل کو چھوڑ جاؤ، وہ پیدل چل سکتی ہے کچھ دور ہمارے ساتھ۔ چاہو تو رابعہ کو بھی چھوڑ دو اور صرف ہمارے بیمار کو لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤں؟ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ نازو نے کہا، ابھی تو سڑک تک چلو، ہم پیدل پہنچتے ہیں، اس کے بعد پکڑ لیتے ہیں کوئی ٹیکسی۔ میں نے کہا، آئیے خان صاحب۔ ڈاکو محمد خان جو خونی خان کے نام سے مشہور تھا اب کسی شریف آدمی اور پرانے شناسا کی طرح میرے ساتھ چل پڑا۔ تم بھی آ جاؤ گل بانو۔ میں نے کہا، بہت ہو گئی تیمارداری، مجھ پر کیوں حکم چلاتے ہو؟ رابعہ باجی کو لے جائیں نا ساتھ۔ گل نے کہا، نازو کو موقع مل گیا۔ ہاں دل تو یہی چاہتا ہوگا جناب کا بھی۔ میں نے کہا، بابا آخر ظاہر کی شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے، تم دونوں کے دیدوں کا پانی ڈل گیا ہے، چلو تم ہی آ جاؤ رابعہ۔ گل بھی نہیں چاہتی محسن کو چھوڑنا۔ میں، رابعہ اور محمد خان ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ گاڑی ہمارے قریب سے دھول اڑاتی گزر گئی۔ ابھی ہم نے وہ سیمنٹ کا پختہ میدان جو تریونی کا ہیلی پیڈ تھا عبور نہیں کیا تھا کہ میرے کانوں نے ایک مانوس آواز سنی اور میں نے بے اختیار سر گما کے پیچھے آسمان کی سمت میں دیکھا تو مجھے سپہر کے پور تمازت آسمان پر کووں اور چیلوں سے الگ ایک بہت بڑا پرندہ محو پرواز دکھائی دیا۔ یہ ہیلی کاپٹر تھا اور اس کا رخ دیکھ کر یہ اندازہ کرنا دشوار نہ تھا کہ تریونی بلاخر اپنے پائلٹ اور اپنے نئے کاروباری رفیق چودھری دلاور کے ہمراہ بڑی شان سے شکست قبول کر کے لوٹ آیا ہے۔ اچانک ہمیں سامنے سے خالی ٹیکسی آتی دکھائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ہاتھ دے کر روکتا، ڈرائیور نے خود ہی بریک لگا کے اپنا سر باہر نکالا۔ ایک عورت، 2 مرد، ایک ہی بڑی بڑی مونچھیں، دوسرا ٹھیک ہے۔ ڈرائیور نے با آواز بلند ہمارا حلیہ دے کے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ اسے نازو نے ہماری طرف بھیجا ہوگا۔ ٹیکسی کے آ جانے سے ہم سڑک تک پیدل جانے کی پریشانی سے بچ گئے اور اس طرح خطرے کی حدود سے باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ چند منٹ بعد ہم اس سڑک پر عین اس جگہ پہنچے جہاں نازو نے گاڑی کو سڑک کے کنارے روک رکھا تھا۔ میں اتر کے اس کے پاس گیا۔ اب تم آگے چلو، نازو نے کہا، لیکن آگے پولیس بہت سخت چیکنگ کر رہی ہے۔ پولیس کیا چیک کر رہی ہے؟ میں نے کہا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر ممکن ہے چوری کی گاڑیاں دیکھ رہی ہو، کسی مفرور ڈاکو یا کسی سکندر اعظم کی تلاش میں ہو۔ نازو نے کہا، تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، ہمارے پاس تو پکڑے جانے کے لیے بہت کچھ ہے، چوری کی گاڑی بھی ہے اور ایک ڈاکو بھی۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ واپس چلیں۔
میں نے محمد خان سے مشورہ کیا تو وہ پریشان نظر آنے لگا۔ اگر راستے میں کہیں بھی چیکنگ ہوگی تو میرا بچ کے نکلنا ہی ناممکن ہوگا، یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا میں رسک نہیں لے سکتا۔ محمد خان نے کہا ممبئی میں ایسا کوئی پولیس افسر نہیں جو مجھے نہ پہچانتا ہو، اتنی شہرت کے باوجود تم یوں پھر رہے ہو۔ میں پھر نہیں رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، وہ بولا۔ آج ہی صبح تو میں جیل سے بھاگا ہوں، میرا مطلب تھا کہ تم کو اپنا چہرہ اور حلیہ بدل لینا چاہیے تھا اتنی دیر میں نے کہا اس کا موقع ہی کہاں ملا مجھے، میں پھنس گیا تھا تمہارے ساتھ۔ محمد خان نے کہا کوئی اور ہوتا تو میں اسے ریوالور دکھا کے اسی کے گھر جاتا اور پھر وہاں سے نکلتا تو میرا باپ بھی نہ پہچانتا مجھے۔ ابھی ہم بھی جو گاڑی لیے پھر رہے ہیں۔ نازو نے کہا گاڑی اتنی اہم نہیں ہو سکتی جتنا خونی خان۔ محمد خان نے نفی میں ساری لاتے ہوئے کہا تم نہیں جانتے، ساری ممبئی کو الرٹ کر دیا گیا ہوگا، گاڑیاں تو روز نہ جانے کتنی چوری ہوتی ہیں۔ اس گاڑی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ پولیس اسے عام گاڑی نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے کہا پولیس پر تریونی کا دباؤ ہوگا اور خود پولیس کے افسر بہت مشتعل ہوں گے، ہم نے ان کے محکمے کے ساتھ بھی تو بہت زیادتی کی تھی۔ ٹیکسی والے نے چلا کے کہا او یار یہ کیا کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں جانا ہے یا نہیں جانا؟ میں نے اسے گور کے دیکھا جلدی کیا ہے؟ نازو نے کہا تم سے ہم نے کہا تھا کہ ممبئی کی سیر کرنی ہے تو سیر کرو نا، وہ بولا۔ میں نے کہا ہم سیر ہی کر رہے ہیں، تم کو کرایہ میٹر سے نہیں گھنٹے کے حساب سے دیں گے۔ محمد خان نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا عقل سے کام لو، تم اکیلے کہاں جا سکتے ہو؟ اگر پولیس پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی چیک کر رہی ہے تو کیا تم پیدل جاؤ گے؟ آج ایک دن میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، پہلے تم جیل سے فرار ہوئے ہو، پھر تم نے ایک گاڑی چھینی، ہم نے تریونی کا کھانا خراب کیا، اور اس کے بعد پولیس کا، پھر ہم نے ایک گاڑی چھینی جو ابھی تک ہمارے پاس ہے، اور صبح سے اب تک ممبئی میں یہ تمام سنگین جرائم کرنے والے ہیں ہم لوگ جو ایک ساتھ پھر رہے ہیں۔ ہمیں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ رابعہ نے مجھ سے اتفاق کیا یہ ٹھیک ہے، ہمیں الگ الگ ہو جانا چاہیے۔ غالب نے کہا محمد خان صاحب، میں نے کہا اب آپ کو صرف ہم بچا سکتے ہیں، اگر پولیس ہر چوک پر ہر گاڑی کو چیک کرے تب بھی تمہیں نہیں پکڑ سکتی۔ وہ کیسے؟ محمد خان بے حد فکر مند نظر آ رہا تھا۔ ہے ایک طریقہ، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، بالکل صحیح نقشہ بنا کے سمجھا دو۔ میں نے کہا پرانے زمانے میں ڈاکوؤں کے ٹھکانے شہر سے باہر پہاڑوں کے غار ہوا کرتے تھے، فلموں میں اب بھی ہوتے ہیں۔ نازو نے کہا یہ لڑکی تم کو سیدھا وہاں پہنچا دے گی جہاں تم سمجھتی ہو کہ تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا محمد خان نے سر ہلایا مگر وہ تذبذب کا شکار تھا۔ میں نے کہا یہ 3 لڑکیاں ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ۔ محمد خان نے نفی میں سر ہلایا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے، پولیس تو مجھے ایک نظر دیکھتے ہی ہر طرف سے گھیر لے گی۔ میں نے کہا جب تم نظر ہی نہیں آؤ گے تو پولیس کیسے گھیر لے گی؟ دیکھو پہلیوں میں باتیں مت کرو، میں جاہل آدمی ہوں اور پریشان بھی ہوں، اگر میں پکڑا گیا تو واپس جیل بھیج دیا جاؤں گا، میں آسانی سے گرفتار ہونے والا نہیں ہوں، لیکن تمہارے ساتھ رہ کے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا خان صاحب تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، جو کام آسانی سے ہو جائے وہ مشکل میں پڑ کے نہیں کرنا چاہیے، تم بس یہ بتا دو کہ تمہارا وہ ٹھکانہ کہاں ہے جہاں تم پہنچنا چاہتے تھے اور جہاں تمہارے ساتھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھا دو نازو کو، ویسے تو یہ تم سے راستے میں بھی پوچھ سکتی ہے، اگر کہیں راستہ بھول گئی تو ڈیکی کھولے گی اور تم سے بات کر لے گی۔ ڈیکی؟ میں ڈیکی میں جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں، گاڑی میں یہ 3 لڑکیاں ہوں گی، اگر پولیس نے انہیں غلطی سے روکا بھی تو ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی، اندر انہیں ڈاکو تو کیا کوئی مرد بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان کے لیے بعید از قیاس بات ہوگی کہ اتنی حسین اور معزز نظر آنے والی خواتین کسی ڈاکو کو ڈیکی میں چھپا کے لے جا رہی ہیں، اس کار کی وہ تلاشی تک نہیں لے سکتے اور یہ خیال بھی انہیں نہیں آ سکتا کہ کار چوری کی ہوگی۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، محمد خان نے کہا، تو بس پھر دیر مت کرو، نازو کو پتہ سمجھاؤ اور جاؤ۔ میں نے کہا اور تم لوگ؟ میں نے کہا ہمیں بھی بتا دو کہ کہاں پہنچنا ہوگا، ہم کسی نہ کسی طرح راستہ بنا لیں گے اپنا، ہمیں تریونی کے گرگے بھی تلاش کر رہے ہیں اور کسی حد تک ہم پولیس کو بھی مطلوب ہے، مگر ہماری شہرت ابھی ایسی نہیں ہے کہ ہر تھانے میں ہماری تصویر اور ممبئی کی ساری پولیس ہمارے نام اور حلیے سے واقف ہو، ہم ابھی گمنام لوگ ہیں۔ بات محمد خان کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس نے کہا میں پتہ زبانی سمجھاؤں یا لکھ کے دوں؟ نازو نے کہا لکھ دو تو اچھا ہے، ہم کسی سے پوچھ بھی لیں گے۔ کاغذ قلم؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
نازو نے کار کے کمپارٹمنٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک نوٹ بک برآمد کی جس کے اندر بال پوائنٹ پین لگا ہوا تھا۔ محمد خان نے اس پر پتہ لکھا، پھر کچھ نقشہ سا بنایا اور صفحہ پھاڑ کے مجھے پکڑا دیا۔ یہی نقشہ اس نے دوسری بار بنا کے نوٹ بک نازو کے حوالے کر دی۔ میں نے پتے کو صرف پڑھا اور غور کیے بغیر جیب میں ڈال دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے غیر معمولی تجسس نے مجھے چوکنا کر دیا۔ وہ بڑے غور سے محمد خان کی صورت دیکھ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے کسی سوچ میں مبتلا ہے۔ میں نے گل کو کار میں منتقل ہونے کا اشارہ کیا اور کار میں سے غالب اور محسن نکل کے ٹیکسی میں بیٹھے تو شک کے سائے ٹیکسی ڈرائیور کی آنکھوں میں گہرے ہو گئے۔ میں نے کہا، اب کیا سوچ رہے ہو؟ چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور چونکا، آپ دوسری ٹیکسی لے لو۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ وہ دراصل مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے، اس نے کہا، اور مجھے یقین آنے لگا کہ وہ ڈاکو محمد خان کو پہچان چکا ہے، مگر میں نے اس خدشے کا اظہار نہیں کیا۔ تم اب کہاں جاؤ گے؟ اپنے گھر؟ میں نے کہا، نہیں، گھر تو نہیں جاؤں گا۔ تو پھر جہاں بھی جا رہے ہو ہمیں ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا، تمہیں کیا معلوم میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ ڈرائیور نے چڑ کے کہا، ہاں معلوم تو نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد بھی سیر کرنے کے سوا کیا ہے؟ سیر تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے، تم چلتے رہو، ہم نظارہ کرتے جائیں گے اور جہاں تم کہو گے اتر جائیں گے۔ میں نے کہا، آخر تم دوسری ٹیکسی کیوں نہیں لیتے؟ میں یہ کرایہ بھی چھوڑتا ہوں جو ابھی میٹر میں ہے۔ لہجہ بدل کے میں نے کہا، اب ہم تمہیں چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں، شرافت سے ٹیکسی کو واپس موڑ دو دوست، اور جہاں بھی ہم کہیں خاموشی سے چلتے جاؤ، ورنہ کیا کرو گے؟ ورنہ ہم خود بھی ڈرائیونگ جانتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ ٹیکسی بھی چلا سکتے ہیں۔ تم دھمکی دیتے ہو مجھے؟ گاڑی چھینو گے تم میری؟ اس نے مشتعل ہو کے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ اس نے مدد کے لیے لوگوں کو بلانے کی کوشش کی تو میں نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور پھر اسے سیٹ سے اٹھا کے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ تڑپا، پھر اس نے لاتیں چلائیں مگر میری گرفت سے نکل نہ سکا۔ میرا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، چنانچہ میں نے کہا، اب ہم سیر کرائیں گے تمہیں، اور تم خاموش بیٹھے رہو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ ہم تمہیں خاموش بھی کر سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے یا ہمیشہ کے لیے۔ غالب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اس نے احتیاط کے ساتھ ٹیکسی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور پھر ایک نصف دائرہ بناتے ہوئے واپس موڑا۔ یہ سب کارروائی ایک ایسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں بہت کم لوگوں کی نظر پڑ سکتی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کم نہیں تھی مگر نازو نے کار ایک عمارت کے عقبی گلی نما حصے میں روکی تھی جس کے سامنے کسی میدان کی ہری بھری باڑ تھی۔ باڑ کی ادھر کافی فاصلے پر بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، غالباً وہ کسی اسکول یا کالج کا پلے گراؤنڈ تھا۔ عمارت کے سامنے والے حصے میں دکانیں تھیں، اوپر فلیٹ تھے، مگر پچھلے حصے کو لوگ صرف کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہم وہاں 10-15 منٹ ہی رکے تھے اور اسی دوران میں عمارت کی مختلف منزلوں سے 3 کھڑکیوں کے راستے باہر کوڑا پھینکا گیا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ ہم براہ راست اس کی زد میں نہیں آئے تھے۔ ڈاکو محمد خان نے خود کو ڈکی میں بند کر لیا تھا۔ کار واپس ہوئی لیکن واپس گھوم کر ہمارے پیچھے نہیں آئی۔ نازو، گل اور رابعہ نے وہی راستہ اختیار کیا جس پر آگے چیکنگ ہو رہی تھی اور پولیس کی ناکہ بندی تھی۔ میں نے محمد خان کا دیا ہوا پتہ غالب کے حوالے کر دیا۔ ٹیکسی اس جگہ سے 1 کلومیٹر دور آ چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو آزاد کرنے سے پہلے ٹیکسی کے شیشے چڑھا دیے۔ ڈرائیور نے ایک لمبی گہری سانس لی اور پھر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم ڈاکو تو نہیں لگتے؟ میں نے کہا، تمہاری بصارت اور بصیرت دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ کیا مطلب؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہا تھا تم نے۔ ہماری 7 پشتوں میں کوئی ڈاکو نہیں تھا اور نہ آنے والی نسلوں میں کسی کے ڈاکو بننے کے امکانات ہیں۔ پھر تم ڈاکو محمد خان کے ساتھ کیوں پھر رہے ہو؟ کون محمد خان؟ کیسا ڈاکو؟ میں نے کہا، وہ مونچھوں والا، وہ آج ہی جیل سے فرار ہوا ہے۔ میں نے خود اخبار کا ضمیر پڑھا ہے، اس کی تصویر بھی چھپی ہے، سارے بمبئی کی پولیس ہر جگہ اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ اچھا، یہ بات ہے؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں، تمہیں شاید معلوم نہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کا حوصلہ کچھ بڑھ گیا۔ اس کو گرفتار کرانے والے کے لیے 10 لاکھ کے انعام کا اعلان بھی ہوا ہے۔ کمال ہے، آج ہی وہ فرار ہوا ہے اور آج ہی انعام کا اعلان بھی ہو گیا۔ انعام پہلے بھی تھا مگر وہ پھر پکڑا گیا۔ اس نے خود گرفتاری پیش کر دی تھی؟ غالب نے کہا، نہیں، وہ بڑے سخت مقابلے کے بعد گرفتار ہوا تھا۔ جس نے اس کا پتہ بتایا تھا اسے 10 لاکھ ملے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے انعام تو کسی کو نہیں ملا تھا۔ ڈرائیور نے سوچ کے کہا، کیوں؟ عموماً ایسی گرفتاریاں اور چھاپے پولیس کے مخبروں کی اطلاع کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا۔ غالب نے کہا، یار وہ راستے چلتے مل گیا ہوگا کہیں،
اور بس پولیس نے کھٹ سے پکڑ لیا۔ مقابلہ تو ایسے ہی نمائشی ہوا ہوگا، اس وقت کی بات تو مجھے معلوم نہیں۔ میں بتاتا ہوں تجھے ٹیکسی والے بھائی، خونی خان کو گرفتار کرانا اور پھر اس بہادری کے کارنامے پر انعام وصول کرنا اتنا ہی مشکل اور ناممکن ہے جتنا کسی آدم خور شیر کے غار میں خالی ہاتھ جانا، اسے کان سے پکڑ کے باہر لانا اور اس کی کھال اتار کے 10 لاکھ میں فروخت کرنا۔ مجھے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ تمہارے دماغ میں کیا ہے، تم پولیس کو اطلاع دینا چاہتے تھے نا؟ بے وقوف آدمی، خودکشی کے آسان طریقے بھی ہیں، خود شوق سے مرو، کم سے کم بیوی بچوں کی، ماں باپ کی اور بھائی بہن کی جان تو مت لو۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم کو ایک ایسی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو تمہاری ناقص عقل میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ تمہاری آنکھوں پر 10 لاکھ کے لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 10 لاکھ کیسے لوگے؟ تم خونی خان کو پکڑ کے تھانے لے جاؤ گے اور تھانے دار اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے 10 لاکھ نکالے گا اور تمہارے شانے پر تھپکی دے کر کہے گا کہ شاباش، اور رقم تمہارے حوالے کر دے گا، اور تم اس کے بعد عیش کرو گے، کوٹھی میں رہو گے اور کار میں گھومو گے۔ تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ خونی خان کے کچھ ساتھی بھی ہیں جو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، خواہ تم قطب شمالی میں چلے جاؤ یا کہیں اور۔ حکومت نے انعام کا اعلان کیا ہے تو حفاظت بھی کرے گی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، مگر اب اس کا لہجہ اعتماد سے خالی تھا۔ حکومت کب تک حفاظت کرے گی اور کس کس کی حفاظت کرے گی؟ بفرض محال کوئی خود کو انعام کا حقدار ثابت کر دے، تب بھی انعام ملنے تک مہینوں تو ضابطے کی کارروائی میں لگ جاتے ہیں۔ اتنا عرصہ تم کہاں رہو گے؟ وہ تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو ختم کر سکتے ہیں جو اپنے سردار کو جان ہتھیلی پر رکھ کر جیل سے نکال لائے ہیں۔ اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ٹیکسی چلا کے کتنا کما لیتے ہو؟ 100-125 روپے روز کا مل جاتا ہے۔ ابھی اسی کو بہت سمجھو۔ اپنی اور اپنے سارے خاندان کی زندگی کے بدلے میں 10 لاکھ لے کر کیا کرو گے؟ وہ خاموش ہو گیا، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری بات نے اسے مطمئن نہیں کیا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے 10 لاکھ گھوم رہے تھے۔ شاید وہ سوچ رہا ہوگا کہ 10 لاکھ مل جائیں گے تو اپنے خاندان سمیت اس شہر سے یا اس ملک ہی سے چلا جائے گا۔ ڈاکو محمد خان کے ساتھی اسے کہاں تلاش کریں گے؟ دنیا تو بہت بڑی ہے۔ بازاروں کی بھیڑ، لوگوں کے ہجوم، ٹریفک کے ازدحام سے گزرتی ہوئی ٹیکسی نہ جانے کدھر رواں تھی۔ آگے غالب کے ساتھ محسن بھی بیٹھا ہوا تھا اور صرف 1 گھنٹے میں اس کی حالت میں ایک معجزہ رونما ہوا تھا۔ وہ بالکل نارمل تھا اور غالب کو نقشے کی مدد سے صحیح راستے پر چلتے رہنے میں مدد دے رہا تھا۔ شاہ کی وہ ذہنی کیفیت ختم ہو چکی تھی جو عسیری کے پرتشدد دور کا نتیجہ تھی۔ ہم سب کو اپنے قریب پا کے اور ہماری محبت توجہ دے کے بالآخر اس کو تحفظ کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ تھوڑے سے آرام، کچھ مناسب خوراک نے محسن کو اتنی توانائی بھی عطا کر دی تھی کہ وہ خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور اگلی سیٹ پر سیدھا بیٹھا ہوا سگریٹ کے کش لیتے ہوئے اس شخص سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا جسے میں نے اور نازو نے ایک پنجرہ نما قید خانے میں سے نکالا تھا۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس شخص کو ڈاکو محمد خان کے ٹھکانے تک لے جانا خود ہمارے لیے بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ میرے ڈرامے کے باوجود 10 لاکھ کے خوابوں سے تائب نہیں ہوا تھا۔ معلوم نہیں اس کے دل میں کتنی ناآسودہ خواہشوں اور حسرتوں نے طوفان برپا کر رکھا تھا، اور عقل کی کوئی دلیل اس طوفان کو نہیں دبا سکتی تھی۔ میں نے ایک اور کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر ٹیکسی ڈرائیور، تم نے ڈاکو محمد خان کو ہمارے ساتھ دیکھا تھا۔ ہم ڈاکو ہوں یا نہ ہوں، اس کے دشمن بہرحال نہیں ہیں۔ دشمن ہوتے تو تم سے پہلے 10 لاکھ وصول کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ تمہیں ہم سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی 10 لاکھ کے لیے محمد خان کو پولیس کے ہاتھ بیچ دے۔ کیوں مغز کھپا رہے ہو اس سلو کے پٹھے کے ساتھ؟ غالب نے کہا، گولی مارو اور لاش باہر گرا دو۔ نہیں، ٹیکسی ڈرائیور چلایا، تم ایسا نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ تو سب سے آسان کام ہوگا ہمارے لیے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک دم دروازہ کھول کے باہر کودنے کی کوشش کی۔ دروازہ پورا کھل گیا، لیکن میں ٹیکسی ڈرائیور کو دبوچ کر پیچھے کر دینے میں کامیاب رہا۔ ٹیکسی کی رفتار زیادہ تھی اور ہوا مخالف۔ دروازہ ایک دم کھلا تو اس کی لپیٹ میں ایک موٹر سائیکل والا آ گیا جو ٹیکسی کو غلط سائیڈ سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازہ اسے ٹکرایا تو وہ موٹر سائیکل سمیت الٹ گیا۔ میں نے اسے سڑک پر گرتے دیکھا۔ ٹیکسی اس وقت ایک چوک سے گزر رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے ٹریفک پولیس کی ایک گاڑی کو روانہ ہوتے دیکھا۔ جہاں وہ موٹر سائیکل سوار گرا تھا وہاں بھی لوگ جمع ہو رہے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کس حد تک زخمی ہوا تھا۔ موٹر سائیکل کے حادثے میں بہت کچھ آدمی کی اپنی قسمت پر منحصر رہتا ہے۔
بعض اوقات صرف خراشوں پر بات ٹل جاتی ہے اور کبھی کچھ نہیں ہوتا، مگر سر کی اندرونی چوٹ جان لے لیتی ہے۔ میں نے غصے میں ٹیکسی ڈرائیور کے ایک ہاتھ مارا تو وہ دوسرے دروازے پر گرا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سخت خوف زدہ اور بد حواس ہونے کے باوجود اس نے حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایک ناکامی کے بعد اتنی جلدی دوسری کوشش کرے گا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے عزائم کا اظہار کر کے خود اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور اگر اس نے خود ہی ہماری قید سے نجات حاصل کرنے میں کامیابی حاصل نہ کی تو بالآخر ہم اسے خونی خان کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے سر پر خاصی چوٹ آئی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے دوسرے دروازے کو کھولا اور مجھے ایک لات بھی مارنے کی کوشش کی۔ میں نے آخری وقت میں اسے پکڑنا چاہا تو اس کا ایک جوتا میرے پاؤں میں رہ گیا۔ وہ خود بھی صحیح طرح سے باہر نہ گر سکا۔ اس کا آدھا دھڑ باہر لٹک گیا اور سر تار کول کی سڑک پر لگنے کے بعد ٹیکسی کی رفتار سے رگڑ کھاتا گیا۔ پھر باقی دھڑ باہر گرا اور ظاہر ہے اتنی دیر میں وہ ایک پراذیت موت سے دو چار ہو چکا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور شاید گردن بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر کے پیچھے دیکھا تو پولیس کی جیپ ہمارے تعاقب میں تھی۔ غالب کو پیچھے دیکھے بغیر معلوم ہو گیا تھا کہ 10 لاکھ کا انعام حاصل کرنے کی حسرت رکھنے والے ٹیکسی ڈرائیور نے خودکشی کر لی ہے۔ اس نے اپنی تمام توجہ ڈرائیونگ پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ٹیکسی کو پولیس جیپ کی دسترس سے دور لے جانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ غالب کو اس طرح شدید دباؤ میں ڈرائیونگ کی اعصابی اور جسمانی مشقت کرنی پڑی۔ ٹیکسی جو دیکھنے میں شکستہ حال تھی اس ریس کے لیے بہترین ثابت ہوئی۔ اس کا انجن شاید نیا بنا ہوا تھا، جبکہ سرکاری جیپ کا انجن سرکاری ملازم کی طرح نااہل ہو گیا تھا۔ ٹیکسی کئی سڑکوں بازاروں سے طوفانی رفتار کے ساتھ گزری۔ نہ جانے کتنے لوگ حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچے۔ بہت سے لوگوں نے بھاگ کے اپنی جان بچائی۔ ٹیکسی نے دور کھڑی ہوئی کاروں کو سائیڈ سے چھیل دیا۔ گلیوں میں اندھا دھند گھسنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ غالب ایک جگہ ون وے ٹریفک میں پھنس گیا۔ اچانک ہم نے خود کو سامنے سے آنے والی گاڑیوں کے نرگے میں پایا۔ غالب نے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کے گاڑیوں سے بچتا، ان کے غضبناک مالکوں کی گالیوں کو نظر انداز کرتا، رک کر تماشا دیکھنے والوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگتا ہوئے گلی میں گھس گیا۔ وہ اسی حیرت انگیز ہمت سے کام لیا اور اس کے پیچھے رہا۔ میرے لیے ان دونوں کا تعاقب کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ ٹیکسی وہیں کھڑی رہ گئی اور کاریں اس کے دونوں طرف سے گزر کے آگے جا رہی تھی۔ پولیس والے خود قانون شکنی نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ ون وے ٹریفک کا اشارہ دیکھ کے رک گئے تھے یا شاید دوسری طرف چلے گئے تھے تاکہ ہمیں مخالف سمت سے نمودار ہو کے پکڑ سکیں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہماری طرح قانون شکنی کرتے ہوئے تعاقب جاری رکھتے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد کر کے ہنسی آئی جو بالکل حسب حال تھا۔ کوئی چور اپنی جان بچا کے بھاگا اور پولیس والا اسے پکڑنے کے لیے بھاگا۔ چور ایک باغ میں داخل ہوا اور لان کراس کر گیا۔ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے پولیس مین نے اپنے افسر سے کہا کہ جناب میں کیا کرتا، وہاں بورڈ جو لگا ہوا تھا کہ گھاس پر چلنا منع ہے۔ وہ گلی بہت تنگ تھی، پھر ایک جگہ گلی 4 حصوں میں بٹ گئی۔ ہم دائیں جانب مڑ گئے، 3-4 بار سوچے سمجھے بغیر دائیں بائیں مڑنے کے بعد اچانک ہم نے خود کو ایک سرسبز شاداب علاقے کے سامنے سے گزرنے والی سڑک پر دیکھا۔ وہ کوئی پارک تھا جہاں بہت سے مرد بہت سی عورتیں جمع تھے۔ گیٹ کے ساتھ ساتھ 3 فٹ اونچی دیوار تھی اور دیوار پر آہنی سلاخوں والی گرل مزید 3 فٹ بلند تھی۔ کاریں فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ قطار میں کھڑی تھی مگر سب خالی تھی۔ ہم نے باؤنڈری وال کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ پیچھے سے ایک کار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہمارے قریب سے گزری۔